Okay, fine. Shall we start now? Please confirm, is the screen visible? Yes, please Yes, confirm. sir. Yes, sir. It's Okay. visible. Okay, fine, ठीक है. हाँ, तो जैसा कि हमारा मंत्रा है, आई नो, कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज. हाँ, आप अनडिवाइडेड फोकस से इसे सुनिएगा सेशन को, ठीक है. और अगर आप नोट्स बनाते हैं इन केस, तो आप क्या करें काम, आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज सुनिए आप. सिट बैक एंड रिलैक्स. उसके बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है. इसे जहन में रखें आप, ठीक है. तो मैं चाहता हूं कि कोई भी जो सुन रहा हो, उसको कोई भी कहीं डाइवर्ट ना हो उसके अटेंशन को लेकर, ठीक है. तो इस चीज को आप जहन में रखें. जो आपके सवाल होंगे उनको हम आखिर में लेंगे एज यूजुअल, ठीक है. शैल वी स्टार्ट नाउ? प्लीज कंफर्म वंस अगेन. जी सर. जी सर. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين या रब्बल आलमीन. अब देखें, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे जो कुरान का डॉक्ट्रीन है, कुरान क्या हमसे डिमांड करता है. ये सबसे बड़ा मोटो है जो आज हम कुरान में देखेंगे, ठीक है. इस सेशन में देखेंगे, टू बी मोर प्रिसाइज. अब ये एक ऐसी सूरत है जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत है. यानी कुरान की जो चैप्टर्स है उनमें से जो सबसे बड़ी सूरत है वो यही सूरत है. इट कंसिस्ट्स ऑफ 286 वर्सेस. इतनी बड़ी सूरा है ये. और ये ऐसी सूरा है जो 3 पारों पे मुश्तमिल है. यानी 3 पारों में जमा हुई है. दो पारे तो बिल्कुल मुकम्मल है, इसी से होती है. और तीसरे पारे का कुछ हिस्सा भी सूरह बकरा में ही इंक्लूड होता है. ये ऐसी सूरा है, ठीक है. अब इस सूरा को स्टार्ट करने से पहले हमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बोलने वाला हूं जो आप प्लीज जहन में रखें आप. वो ये है कि जो ये सूरा है, आप इसे समझे, ये कुरान का पूरा क्रक्स बयान करती है, पूरा कुरान का डॉक्ट्रिन बयान करती है. यानी पूरे कुरान का खुलासा है ये कुरान. ये सूरा पूरे कुरान का खुलासा है ये सूरा. यानी अगर आपको ये सूरा समझ आता है, इसका मतलब आगे आपका जो सफर है कुरान को लेकर, कुरान को जो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके एसेंस में वो डॉक्ट्रिन आपको समझ आएगा एक बार आपको ये सूरा समझ आए. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का सेशन, और खासकर ये पूरा सूरह बकरा, ठीक है. अब इससे स्टार्ट करते हैं. लेकिन जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है प्लीज उनको आप जहन में रखें. अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप अभी नोट्स ना बनाएं, जो हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है वहां उसमें आप पेन डाउन कर सकते हैं, राइट. हाँ, अभी आप सवाल जो आपके होंगे वो पेन डाउन कर सकते हैं आप, उनको हम आखिर में लेंगे, राइट. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. देखें, जो सूरह बकरा, अगर हम इसे पहले नाम से बयान करते हैं कि जो ये सूरह बकरा है ये क्यों इसे नाम रखा गया है. देखें, बकरा का जो अगर हम लफ्जी तर्जुमा निकालें या बकरा एज ए लिटरल मीनिंग निकालें, वो आता है कौ, गाय. लेकिन क्या सवाल आता है, क्या इस पे गाय पे सवाल है? किसका नाम है, यानी गाय इसका नाम है. सूरह बकरा जो है, बकरा कहते हैं गाय को, कौ. कि गाय पे बहस होने वाला है इसमें? नहीं. असल में कुरान का उसूल है, या जो कुरान के चैप्टर्स का नाम है, मैंने आपको पहले सेक्शन में भी ये समझाया था कि किसी एक चैप्टर में आपको काफी सारे मजामीन मिलेंगे, यानी काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे. हर एक चैप्टर में आपको अलग अलग मजमून मिलेंगे. तो इसका मतलब कोई एक मजमून किसी सूरा को रखना ये इम्पॉसिबल था. इसीलिए ये जो बकरा नाम ही अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. यानी इसमें इशारात है कि इसमें एक जगह ऐसी एक वर्स आएगी जिसमें गाय के बारे में जिक्र है. इस पे गाय के बारे में बहस नहीं की गई कि गाय क्या है.
یہ گائے ایز اے علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہے کہ گائے کا ذکر آگے آنے والا ہوگا، تو اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. تو یہ ہے اس کا نام، یعنی کیوں اس کا نام بقرہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ گائے کے بارے میں بحث ہونے والی نہیں ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اگر آپ کو یہ سورہ سمجھ آتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. یہ اتنا، یہ مانو قرآن کا ایک پورا پریفیس ہے، انڈیکس ہے، ڈاکٹرین قرآن کا بتاتا ہے ہمیں سورہ بقرہ. اب اسی لیے اس کی فضیلت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. کیا ہے اس کی فضیلت؟ تو کچھ حدیث کو ہم کوٹ کریں گے جن سے ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ کیا عظمت والی صورت ہے. تو سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والی ہوں گی. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا. اب تلاوت کا مطلب نکالیں آپ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میئر ریسیٹیشن. تلاوت ڈزنٹ سرو دا میننگ آف میئر ریسیٹیشن. تلاوت کا لفظی ترجمہ ہے ٹو فالو، یعنی ایک انسان تلاوت کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، تب وہ انسان سفارش کا حقدار ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ میئر ریسیٹیشن. ریسیٹیشن کا ہم ٹرانسلیشن نکالتے ہیں کہاں سے؟ تلاوت سے، لیکن تلاوت کا معنی ہے ٹو فالو، تو اس کا ہم پھر ترجمہ نکالتے ہیں ریسیٹیشن. ریسیٹیشن مینس سمپلی مرمرنگ آف دا ورڈز بٹ اٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس ٹو دا ورڈ تلاوت. تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا، یعنی ایک انسان جو اسے پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ اور آل عمران جو اگلی سورت آنے والی ہے اس کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے بارے میں کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پہ تدبر کرتا تھا اور خود کوشش کرتا تھا کہ میں اس پہ عمل کروں، تو میں اس کو جہنم میں بھیجنے نہیں دوں گی. یعنی یہ صورت کس سے جھگڑا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. یعنی یہ عظمت ہے اس سورہ کی. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی تلاوت کرنے والے یہ ایسے ہیں کہ ان کو جادوگر نہیں پہنچ سکتے. یعنی جو بلیک میجکس اینڈ آل دس اس میں پڑھتے ہیں وہ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے اس شخص کے بارے میں جو اس سورہ کو پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اسے فالو کرنا چاہتے ہیں، یا اس پہ فالو کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. جادوگر یا بلیک میجکس اینڈ آل دس جو ہوتے ہیں یہ وہ اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایسی عظمت والی صورت ہے. اس کے بعد اور ایک فضیلت آتی ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اس چیز کو سمجھے آپ. اب شیطان کا بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں گے ہم. یعنی ایک انسان یا ایز این انڈیویجول ہماری فیملی ممبر میں کوئی انسان اس کا تفسیر بیان کرتا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ماحول ایسا گھر میں بن جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں کہ شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو حق اور باطل کا معیار سمجھ آتا ہے. ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی پیروی کرنی ہے، ہمیں کس چیز سے بچنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان انسانوں سے نا امید ہوتا ہے. بھائی اس کے پاس یہ ورڈکٹ ہے، اس کے پاس یہ ڈاکٹرین ہے، میں اس انسان کا یا اس فیملی کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ تو شیطان ان سے کوسوں دور بھاگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آر یو فالوئنگ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ ہاں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس سے چھوڑنا حیرت. حیرت سے کیا مراد ہے؟ حیرت سے مراد یہ ہے کہ ایک محروم انسانی اس سورہ بقرہ کی تلاوت سے، اس کے مفہوم سے محروم ہو سکتا ہے. یعنی جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ اس سورہ کی برکت سے محروم رہتے ہیں. یعنی خود ان کی ناقدری ہوتی ہے، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوتی ہے اس قرآن کو یا اس سورہ بقرہ کو ٹو بی مور پریسائز ہم انڈرسٹینڈ کر پائے یا اس پہ تدبر کریں یا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. وہ بے شک حیرت والے لوگ ہیں، ان پہ حیرت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کون سی آیت ہے جو قرآن کی سب سے
بڑی عظمت رکھتی ہے، یعنی جو قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے، یہ کون سوال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک صحابی اٹھتے ہیں جن کا نام ہے ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا، وہ جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، یعنی آیت 255 آف دس چیپٹر، اس چیپٹر میں آگے آئے گی آیت 255، وہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابو منذر، اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی تم نے وحی کے بغیر ہی پورے قرآن کی عظمت والی آیت کو ٹریس آؤٹ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے ذریعے سے جانتے ہیں ہر کوئی چیز، لیکن آپ نے بغیر وحی کے اس قرآن کی عظمت والی آیت کو پہچان لیا، تمہیں مبارک ہو تمہارا علم۔ یہ کون شاباشی دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کو؟ ابی ابن قعب کو۔ فرماتے ہیں ان کی کنیت تھی ابو منذر۔ اس چیز کو بھی تھوڑا سا وضاحت کروں میں، سیرت میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کافی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ابو پہلے یوز ہوتا ہے ٹرم، ان کے پریفکس میں، ان کے نام کے پریفکس میں ابو یوز ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ جیسے خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کیا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے خالد بن ولید ایز اے ٹرم، ایز اے نیم کبھی استعمال نہیں ہوا ہے، زیادہ تر وہاں ابو سلیمان یوز ہوا ہے، کیونکہ عرب کا ماحول تھا، وہ بچوں کے نام سے اپنے کسی انڈیویجول کو پکارتے تھے۔ جیسے خالد بن ولید کے جو بیٹے ہیں ان کا نام تھا سلیمان، تو ان کو کہتے تھے ابو سلیمان۔ تو اسی طرح ابی ابن قعب کے جو بیٹے تھے وہ منذر کہلاتے تھے، ان کا نام منذر تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے یہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آواز ایک سنتے ہیں پورے آسمان میں، تو یہ جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ فرشتے، یعنی جو انڈیویجول فرشتہ ہوگا یا گروپ ہوگا کوئی، یہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو ایک پرٹیکولر دروازے سے آیا، یعنی آسمانوں میں دروازے ہیں نا، تو ایک ایسے پرٹیکولر دروازے سے آیا جو ابھی تک کسی نبی کے لیے نہیں کھلا ہے، اور ایسا تحفہ دینے والا ہے جو آج تک کسی نبی کو ایز اے تحفہ نہیں دیا گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بے چین ہوتے ہیں اس تحفے کو سننے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی اتنی عظمت والی سورت ہے یہ، اور اتنا عظمت والا کام ہے اس میں، اتنا عظمت والا کنٹینٹ ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی کو مختصر انداز میں آپ کنکلوڈ کرتے ہیں سیرت کے اور ایک واقعہ سے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجتے ہیں جسے سریہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سریہ آپ سمجھتے ہوں گے اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہوگی، سریہ اس محاذ کو کہتے ہیں، اس وویج کو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشن میں خود ایز اے لیڈر نہیں جائے، وہ کسی کو اپنا ریپرزینٹیٹو بھیجے یا ایمبیسڈر بنا کے بھیجے، ٹھیک ہے، تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو ایک بار یہی سریہ بھیجتے ہیں، یہی لشکر بھیجتے ہیں ایک جگہ، تو وہاں جو نامینیشن ہوتا ہے امیر کا، امیر سمجھتے ہیں آپ، لیڈر آف دی گروپ، اس امیر کو چننے کے لیے جو کرائٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ میں سے کس کو سورہ بقرہ یاد ہے، یعنی زبانی کس کو حفظ ہے۔ تو جواب میں ایک صحابی اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یاد ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو اس جماعت کا، اس لشکر کا امیر بناتے ہیں، اور سیرت میں آتا ہے کہ وہ ان کی جو عمر تھی وہ سب صحابی میں سب سے چھوٹی تھی، تو اس کا مطلب عمر سے بھی یہ سبقت لی جاتی ہے، ایکسپیرینس کے بھی اوپر ایک ایسا شخص آتا ہے جس کو یہ سورہ بقرہ کا ایسنس معلوم ہو، کیونکہ وہ ضرور ہے جس کا حفظ ہوگا، صحابہ کو اس کا ایسنس بھی پتا تھا، کیونکہ وہ اس لینگویج سے واقفیت رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی ان کو،
تو ان کو اس سورہ بقرہ کا ایسنس پتا تھا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے امیر بنا کر بھیجا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا ہے کہ جیسے ہر ایک چیز کی کوہان ہوتی ہے, کوہان مینس اونچائی, بلندی ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. جو کیمل کا ہمپ ہوتا ہے اسے کوہان کہتے ہیں, کوہان, دا ہمپ آف دا کیمل. تو ہر ایک چیز کی اونچائی ہوتی ہے, اور قرآن کی اونچائی کیا ہے, قرآن کی بلندی کیا ہے, سورہ بقرہ. تو یہ کچھ ضروری میں نے سمجھا آپ کے سامنے میں بتاؤں کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے, کتنی عظمت والی سورہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آگے بڑھتے ہیں, اس کا دیکھتے ہیں کیا کانٹیکسٹ ہے جن حالات میں نازل ہوئی, یعنی زمانہ نزول کیا ہے اس کا, کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں سورت نازل ہوئی. اگر آپ اس سورہ کا مضمون دیکھیں گے آپ کو خود سمجھ آئے گا. یہ جب ہجرت ہوتی ہے مدینہ میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں, اسی ابتدائی دور میں اس کا میجورٹی آف دا پورشن نازل ہوتا ہے. میجورٹی آف دا پورشن جو سورہ بقرہ کا ہوتا ہے وہ اسی پیریڈ میں نازل ہوتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فوراً بعد ہی میجورٹی آف دا پورشن, پہلے 4 سال میں ہی مدینہ میں. اور کچھ حصہ جو فار ایگزامپل ربا کو لے کر ہے, سود کو لے کر ہے, وہ آخری حصے میں نازل ہوتا ہے, کیونکہ جو سود کی حرمت ہے وہ آخری حصے میں نازل ہوگی. لیکن کانٹیکسٹ کے حوالے سے اس کو سورہ بقرہ میں ہی فٹ کیا گیا. اور جو آخری آیتیں ہیں جس کی فضیلت میں نے ابھی بیان کی, جو آخری 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول بما انزل من قبلک, وہاں سے, تو وہاں سے جو وہ آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی لیکن مکن پیریڈ میں. لیکن مضمون کے حوالے سے اس چیپٹر کی مناسبت کی وجہ سے, اس سورہ بقرہ کے مضمون کے حوالے سے اس کو بھی اسی میں فٹ کیا گیا, سورہ بقرہ میں. رائٹ, یہ کلیئر ہوا. یہ تھا اس کا زمانہ نزول, یعنی کون کون سے کس پیریڈ میں یہ نازل ہوئی. میجورٹی آف دا پورشن مدینہ میں, اینڈ دا انیشل فیز آف مدینہ, جو مدینہ کے ابتدائی سال تھے وہاں. اس کے بعد سود کی حرمت بالکل آخری سال میں, جو نبوت کے آخری سال تھے, لیکن مضمون کیونکہ سوشل سسٹم پہ بات ہونی تھی, اس وجہ سے اس کانٹیکسٹ کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا. اور ان کی جو آخری 2 آیتیں ہیں, 2-3 آیتیں, وہ مکن پیریڈ میں ہوئی, لیکن وہ ایمانیات سے وابستہ ہے, وہ ایمان پہ پرزور دیتی ہے. اسی وجہ سے یہ سارے سسٹم کو آپ نبھا تب سکتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان ہو. اس وجہ سے کنکلوڈ انہی آیتوں سے کیا گیا. کانٹیکسٹ تھا نا, ایک انسان کے اندر ایمان جب ہوگا تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے باقی فرائض ادا کر سکتا ہے. اسی وجہ سے کنکلوڈ کیا ایمان کی وجہ سے. یعنی یہ جو سارے ڈاکٹرینز ہے, یہ جو سارے ڈیمانڈز ہے, اللہ تعالیٰ ایک اہل مومن سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ایسا بہیو کرے گا, کہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ایمان نہ ہو. اسی وجہ سے اس کو کنکلوڈ کیا گیا ان آیتوں سے, حالانکہ وہ مکی دور کی آیتیں, لیکن کانٹیکسٹ اسی سورہ کا ہے. تو یہ ہے اس کا زمانہ نزول, کن حالات میں یہ نازل ہوئی. اب اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے, اوریجنل کانٹیکسٹ وہ کیا ہے. اب دیکھیں گے سیرہ کے حوالے سے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی, اس دور کے حالات کیا تھے. جب تک ہمیں وہ دور سمجھ نہیں آئے گا, ہمیں سورہ بقرہ سمجھ نہیں آ سکتا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے یہاں سے, آپ اسے پلیز غور سے سنیے گا. فالو مائی ایوری سنگل ورڈ, ایوری سنگل سینٹینس. اوکے, اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے, آپ نے اگر سیرہ پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہجرت سے پہلے والا دور تھا, یعنی مکن فیز تھا, وہ جو 13 سال تھے مکہ میں, اس میں گیون سرکمسٹانسز کیا تھے. گیون سرکمسٹانسز سے مطلب میرا ہے کہ جو آئیڈینس تھی, جو سوشل فیلڈ تھا, جو آگے سننے والے ماسز تھے, جو پبلک گیدرنگز تھی, ان کا بیہیویئر کیسا تھا, وہ کیسے لوگ تھے. تو آپ جانیں گے وہ کفر میں تھے, وہ مشرک تھے, وہ بتوں کو پوجتے تھے, ان کو کوئی شعور نہیں تھا, کوئی آسمانی کتابوں کا کوئی علم نہیں تھا, ان کا کوئی شعور نہیں تھا. بت پرست لوگ تھے, ٹھیک ہے, خود آئیڈلز بناتے تھے, خود ان کی ورشپ کرتے تھے. یعنی انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی آسمانی کتاب ہوتی ہے, کوئی پیغمبر ہوتا ہے. ہاں کچھ سنا ہوگا انہوں نے, اپنی سیویلائزیشن سے جو اہل کتاب وہاں تھے, کنٹمپریریز, وہاں سے سنا ہوگا, لیکن خود اس کو پریکٹس نہیں کرتے تھے. ان کو اتنی اویئرنس نہیں تھی اس آخرت کے بارے میں, نبی کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, وہ انویئر تھے اس چیز سے. تو وہاں پہ بات کس کی طرف کی گئی, وہاں پہ جو بات ہوئی کس کے متعلق ہوئی, توحید پہ.
تو وہاں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ توحید پہ بات ہونے لگی. اس کے بعد رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جس پہ اب پوری یہ جو امت ہے جمع ہونے والی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ ہے، فائنل ڈاکٹرین ہے، کنکلوژن ہے اس نبوت کے سلسلے کا. تو ان کو سمجھایا گیا کیسے پیچھے نبی گزرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب اسی سلسلے میں اب فائنل پروفٹ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح آخرت پہ زور دیا گیا. ان کے یہاں تو کانسیپٹ نہیں تھا ریگارڈنگ دا کانسیپٹ آف آخرہ، ہیئر آفٹر. وہ اس سے ناواقف تھے. یہ کیا ہے کہ انسان ایک بار مر جائے گا، پھر اس سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اسے حساب لیا جائے گا. تم نے کون سا عمل کیا، کتنا خیر کیا، کتنا شر کیا، اس کے حساب سے اس کا پھر کنکلوژن ہوگا، اٹرنل کنکلوژن ان دا فارم آف ہیل فائر اور ان دا فارم آف اٹرنل ہیون. تو یہ سارا کانٹیکسٹ تھا جو مکن فیز میں تھا، مکن پیریڈ میں تھا. لیکن جب یہ جس سرکمسٹانسز میں یہ سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے، یہ میں نے کہا آپ کو یہ انیشل فیز آف مدینہ تھا. لیکن مدینہ کے جو آڈینس تھے وہ دیکھیں آپ، وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے. اور زیادہ تر کون تھے؟ اہل یہود، یعنی بنی اسرائیل کی امت تھے. یعنی ان کو شعور تھا، ان کو پتا تھا یہ کہ کوئی نبی ہوتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں وہ اویئر تھے، آخرت کا کانسیپٹ تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے. ہاں اس میں پھر خرابیاں آ چکی تھی. فار ایگزامپل عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے پھر وہ گلو کیا تھا کہ وہ بھی ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. لیکن کچھ کانسیپٹ تو تھا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. خدا بند کے نام سے وہ اس چیز کو تعبیر کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ اسی طرح اینجلز کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ تھا. وہ جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے نبی ہیں جو ریویلیشن لے کے آتے ہیں، جیسے کہ ریویلیشن اتارتے تھے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو شعور تھا اس پوری ڈاکٹرینز کا، اسی لیے اس میں ان کا ذکر کیا گیا. لیکن وہ کس چیز سے خالی تھے؟ وہ ہدایت سے خالی تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 19 سینچریز بنتے ہیں. It consists of the time period of 1900 years. 1900 سال کا ٹائم فیز ہے بٹوین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنے 1900 سال میں اکارڈنگ ٹو جوش لٹریچر، جو ہمارے پاس جوش لٹریچر ہے، اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ ہوتی ہے 1272 بی سی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1272 سال. اگر 72 کہتے ہیں 72 کو ان اردو، if I'm not wrong please. تو 1272 بی سی میں ان کی وفات ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جوش ٹریڈیشن، اکارڈنگ ٹو جوش لٹریچر. کن کی وفات؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا سارا پیریڈ، اتنا سارا ٹائم پیریڈ، اتنا سارا گیپ تھا وداؤٹ گائیڈنس. اور گائیڈنس اٹرنل نہیں تھی نا، کیونکہ ڈیوائن پرومس آف پروٹیکشن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن کا پرومس نہیں کیا تھا اس کتاب کو، کیونکہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. اس میں کیا تھا کہ وہ اس میں فیبریکیشنز گڑے تھے، اس میں انٹرپولیشنز ہوئے تھے. جو لٹریچر اصل شے میں تھی وہ محفوظ نہیں تھی. اس وجہ سے ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. اور ان کی خود کی کارستانی بھی ہے. وہ لٹریچر کا ہی قصور نہیں تھا، یہ نفس پرست انسان تھے، نسل پرست تھے، ریسسٹ آئیڈیالوجی کو ماننے والے تھے. اس وجہ سے یہ پورا ٹائم پیریڈ جو تھا ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اہل یہود میں. سوشلی، مورلی، لٹریچر کے حساب سے کرپشن، پولیٹیکل کرپشن، سوشل کرپشن، ہر کسی معاملے میں بگڑ گئے تھے. یہاں تک اتنا بگڑ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصل نام بھی پتا نہیں تھا. اتنا بگڑ گئے تھے. اصل نام کیا تھا ان کا؟ مسلمان. اصل نام کیا تھا ان کا؟ مسلمان تھا نا. اس چیز کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں گے، مجھے پتا ہے آپ سرپرائز ہوئے تھوڑا سا. ان کا اصل نام مسلمان تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ دین تو ایک ہی رہا ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی دین لے کر آئے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہی دین لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں مسلم نام دیا ہے.
ورنہ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہوتا پھر ہمیں محمدی کہلاتے. ہم تو محمدی نہیں کہلاتے نا, ہم تو مسلمان کہلاتے ہیں. یہ نام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں نام ملتا ہے. انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک ایسی امت پیدا کرنا جس کا نام, جو مسلم بن کر رہیں گے. تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت رکھتے تھے, اہل نصارہ یعنی کرسچنز اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھتے تھے, ہم خود کو مانتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں, تو ہمارا نام بھی وہی ہونا چاہیے. تو یہ اتنے بگڑ گئے تھے اپنے لٹریچر کو لے کر, اپنی تہذیب کو لے کر, اپنے سماج کو لے کر, انہوں نے اپنے یہ نام کو بھی گم کر دیا, یعنی مسلم نہیں کہلاتے تھے. اور یہ بنی اسرائیل بھی خود کو نہیں کہتے تھے. ٹو بی مور پریسائز, آئیے میں آپ کو بہت کلوز لاتا ہوں, یہ بنی اسرائیل بھی خود کو نہیں کہتے تھے. یہ خود کو کہتے تھے اہل یہود, یعنی یہودی, جس سے جو ان کا پاپولر نیم ہے یہودی. آئیے اس یہودی کو تھوڑا سا دیکھیں گے, یہ کیسے آیا, کیوں آیا یہ نام. آپ دیکھے ہوں گے جو پروفٹ جوزف علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جسے اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, پروفٹ جوزف جسے ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. تو وہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے کتنے بھائی تھے, سوری ان کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. انہی میں پھر 12 قبیلے بنے نا. تو یہ 12 بیٹوں میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طریقے سے اور بھی بیٹے تھے, اور انہی میں ایک بیٹا یہودا بھی تھا. اور انہی کی پروجنی میں ایک گروپ آتا ہے جس میں بعد میں پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش ہوتی ہے. پھر اسی گروپ کو مانتے ہوئے, اسی گروپ کو بیس بناتے ہوئے, یہ لوگ اپنے آپ کو اس یہودا سے نسبت رکھتے تھے, اور اپنے آپ کو ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی مانا, ایک پرٹیکولر اتنے گروپ مانا, جسے آج ہم نام دیتے ہیں, اس ٹائم نام بولتے تھے یہودی, دا فالوور آف دا یہودا. کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اسی پروجنی سے آتے تھے, یہودا کے پروجنی سے, جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اتنے یہ نسل پرست ہو گئے تھے. اس چیز کو میں تھوڑا ایگزامپل ڈرا کروں گا. آئیے دیکھتے ہیں, دیکھیں ہمیں انڈیکس کس کو بنانا ہے, اپنے فیتھ کو. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کرتے ہیں, جو میں نے ریسنٹ سیشن میں سمجھایا تھا, ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پہلی پریورٹی ہوگی. میں فار ایگزامپل انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوں, میں ایک اسٹیٹ میں رہتا ہوں جسے کشمیر کہتے ہیں. اب میں کشمیری بھی ہوں, لیکن یہ میری آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ میرا ایک تعارف ہے, میری پہچان ہے کہ میں ایک پرٹیکولر ریجن سے آتا ہوں, لیکن میرا تعارف مسلمان ہے. لیکن جب میں کشمیری کو ڈومینیٹ کروں گا مسلمان کے اوپر, تب یہ نسل پرستی بن جائے گی. تب میں کسی اتنے گروپ کو ڈومینیٹ کرتا ہوں اپنے اس فائنل ڈاکٹرن کے اوپر, جس کا وعدہ میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, میں مسلم بن کر رہوں گا. میں نے اپنی آئیڈینٹی کو مولڈ کیا, میں کشمیری سامنے لایا, میں نے کشمیر کو سپر امپوز کیا اپنی اوریجنل آئیڈینٹی سے. اسے کہتے ہیں نسل پرستی. یہ اس ٹائم بھی ہوتی رہی ہے, اور شاید آج بھی ہوتی رہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طریقے سے انہوں نے اس آئیڈینٹی کو مولڈ کیا, اور خود کو یہ نام دیا کہ ہم یہودی ہیں, یعنی نسل پرست. یہ اتنی گروپ تھا, ٹھیک ہے. اب یہ اتنے گروپ کو انہوں نے ڈومینیٹ کیا کس کے اوپر؟ اس اوریجنل آئیڈینٹی کے اوپر, جو نام دیا تھا انہوں نے, جس کی طرف یہ خود بھی مناسبت رکھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے, یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت میں سے. تو وہ نام انہوں نے خود نہیں رکھا. اسی لیے اگر کہہ سکتے ہیں کہ یہودی ایک بگڑے ہوئے مسلمان تھے, تو کہنا غلط نہیں ہوگا. بگڑے ہوئے مسلمان تھے, اور اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ اپنا نام بھی بھول گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں ان سے مخاطب کیا, اور اسی لیے 5 سے لے کر 15 رکوع تک جو آتا ہے, یہ 10 رکوع یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے, اور بہت طویل رکوع ان کی ساری خرابیاں بیان کی, ان کے جو وعدے تھے وہ کیسے مڑے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. حالانکہ سب نہیں تھے, اہلی کتاب میں کافی اچھے سلیم الفطرت انسان بھی موجود تھے, لیکن میجورٹی آف دی پاپولیشن ایسی تھی. اور قیاس جب یہ ہوتا ہے میجورٹی سے ہوتا ہے. اگر ایک گیون سرکمسٹانسز میں, گیون پاپولیشن میں 10 بندے ہوں گے, 10 میں سے 8-9 خراب ہوں گے, ایک اس میں اچھا ہوگا, تو اس سے اس کی پہچان نہیں ہوگی اس گروپ سے. وہ میجورٹیرین رول ایز اے آئیڈینٹیفیکیشن مارک سرو ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے وقت ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ورتھ ہے, لیکن ریپرزنٹیشن تو نہیں ہوگی نا دنیا میں, جب تک اجتماعی حیثیت نہ ہو, اجتماعی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو کسی چیز کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 سے لے کر 15ویں رکوع تک پورا ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں سمجھایا کیا ہے یہ بنی اسرائیل, کیا ہے یہ یہودی, کیا تھے ان کے دعوے, اور کیا انہوں نے اپنی امت کے ساتھ یا اپنے نبیوں کے ساتھ یا اپنے اس وعدوں کے ساتھ کیے. پوری نعمت گنواتا ہے اللہ تعالیٰ.
تو یہ ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ فیز ہے، ایک سب سے بڑا کانٹیکسٹ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم سورہ بقرہ کا مفہوم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ایسنس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے. These serve as the prerequisites to understand this holy chapter, this important chapter of the Holy Quran, which is titled as Surah Baqarah. اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں گے مکن لائف جو تھی نا، مکن لائف جو مکہ پیریڈ تھا، اس میں اگر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں گے تو کیا تھی مسلمانوں کی حالت؟ صرف ریزسٹنس دکھائی نا. کس معاملے میں؟ کہ اف تک نہ کہو، ریزسٹ کرو، جو یہ کہتے ہیں سہ لو، پیشنس دکھاؤ. کیونکہ آپ دیکھیں مائنورٹی میں تھے نا مسلمان. اگر آپ مائنورٹی کا اگر آپ دیکھیں گے، جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو 87 تک جو مسلمان تھے وہ یہاں پہ مکہ میں رہ رہے تھے. اس کے بعد پھر 200 سم تھنگ وہ ایتھوپیا چلے جاتے ہیں نجاشی کے دربار میں، وہاں پناہ لیتے ہیں نا ایتھوپیا میں. تو اس کا مطلب وہ مائنورٹی میں تھے. ڈومینیٹ کون تھے؟ کفار آف دی قریش، جو پیگنز آف قریش تھے وہ ڈومینیٹ تھے وہاں پہ. تو اس کا مطلب سوسائٹی کا کوئی تصور نہیں تھا. سوسائٹی کیسے بنا سکتے تھے؟ ایک مسجد بھی نہیں بنا سکتے تھے. وہ تو دارالارقم میں نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی کے گھر تھا، اسی کو مسجد بنایا تھا، اسی کو ایک میٹنگ ہال بنایا تھا. ٹو بی مور اپروپریٹ، ایک میٹنگ ہال تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے، اپنی کمپین سے ملاقات کرتے تھے، دارالارقم جسے کہتے ہیں. تو وہاں کوئی سوسائٹی کا کوئی تصور نہیں تھا کیونکہ مائنورٹی میں تھے. لیکن جب مائگریشن ہوتی ہے، مدینہ شفٹ ہوتا ہے، وہاں ایڈمنسٹریشن کن کے ہاتھ میں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. کیونکہ وہاں جو میجورٹی تھے، انصار جو تھے، اہل مدینہ تھے، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب ایک سوشل سٹرکچر سوسائٹی کی بات ہو رہی تھی. ایک سوسائٹی قائم ہو گئی تھی جس کے ایڈمنسٹریٹر، جس کے گورنر خود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ضرورت تھی؟ اب لیجسلیشن کی ضرورت تھی. اب وہ سوسائٹل میک اپ چاہیے تھا. اسی وجہ سے سوشل میک اپ کو فریم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے کچھ پرنسپلز پہ بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے 23 رکوع سورہ بقرہ میں سوشل ویلیوز اور سوشل سٹرکچر پہ اتارا ہے، سوشل انسٹیٹیوشنز پہ اتارا ہے. انفرادی انڈیویجول لائف، اجتماعی زندگی، سوشل لائف آپ کیسے گزاریں گے. اس میں سورہ بقرہ میں آپ کو 23 رکوع کس میں ملیں گے؟ سوشل سسٹم پہ بات کیے ہوئے. اس کا مطلب اتنا سارا پورشن تھا سورہ بقرہ کا جو سوشل ویلیوز پہ بات نہیں کرتا. اس سے پہلے آپ مکن فیز میں اتنا سوشل سٹرکچر پہ بات نہیں کرتے دیکھیں گے آپ، کیونکہ وہاں کس چیز پہ زور تھا؟ توحید، رسالت، یعنی دا فائنل کنکلوژن آف پروفیٹ ہوڈ، توحید، ایبسولوٹ مونوتھیزم اینڈ دا کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر جسے آخرہ کہتے ہیں. انہی 3 موضوع کے ارد گرد مکن فیز میں ڈسکشن ہوا. لیکن جب مدینہ میں شفٹ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ان ساری چیزوں پہ بحث ہونے لگی. سوشل ویلیوز پہ بحث ہونے لگی، پولیٹیکل سٹرکچرز پہ بحث ہونے لگی. کیونکہ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹر تھے، خود گورنر تھے اس ایک چھوٹی سے بستی کے، جو پورے اس عربین گلف میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جسے مدینہ کہلاتے تھے. پہلے تو یثرب کہلاتا تھا، پھر مدینہ بنا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا دوسرا ڈومین تھا. یعنی پہلا سٹرکچر کیا تھا؟ کون سے آئیڈینس تھے اور کون سا کانٹیکسٹ تھا جن کے بارے میں بحث ہونے لگی. کیونکہ سوسائٹل میک اپ، ایک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن تیار ہوئی تھی، اسی کے اوپر کام کرنا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مسلمز کو لے کر تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اس مسلمان کا، اس اسلام کا. یہ دعویٰ عام تو نہیں ہے نا، اس کے اوپر پورا اترنا تھا. وہ جو پورا 13 برس دعوے کرتے تھے، بھائی اسلام آئے گا تو یہ ہوگا، اسلام آئے گا وہ یہ ہوگا، اسلام آئے گا تو یہ ہوگا. وہ قریش میں دعوے کرتے تھے. اب ان کو وہ ماڈل تو تیار کر کے دکھانا تھا کہ جب اسلام آیا تو دیکھو یہ ہے وہ ماڈل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا مسلمز کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمانوں کو بعد میں، پہلے نبی کو ایک چیلنج تھا نا ان کے سامنے. ان کو ایک معاشرہ قائم کر کے دکھانا تھا. وہ ایک کم سے کم ایک پروٹوٹائپ دکھاتے کہ اس ماڈل کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، جس ماڈل کو میں پورا 13 برس درس دیتا رہا کہ جب اسلام آئے گا تو یہ ہوگا، جب اسلام آئے گا تو یہ ہوگا، اسلام آئے گا تو سوشل ویلیوز یہ ہوں گے، اسلام آئے گا تو پولیٹیکل ویلیوز یہ ہوں گے، فیملی ایسی ہوگی، پیٹریارکی ایبسولوٹ پیٹریارکی نہیں ہوگی.
عورتوں کے حقوق ہوں گے, بچوں کے حقوق ہوں گے, ماں باپ کے حقوق ہوں گے. یہ ساری چیزوں پہ جب بات ہونے لگی, اس کے لیے ایک ماڈل تو چاہیے تھا نا, جو دعوے آپ کر رہے تھے اسے پورا کر کے دکھاؤ. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا مسلمز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کام آسانی سے نہیں کرنے دیا. ان کو یہ کام آسانی سے تھوڑی کرنے دیا. وہاں سے تو آرمڈ ریبیلین تھا. ریزسٹنس اب چینج ہوئی ریبیلین میں, ملٹری ریزسٹنس میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سارے پیریڈ میں جتنی دیر تک سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے, یہاں سے کتنے سارے بیٹلز ہوئے. بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد, بیٹل آف ٹرنچ, جسے احزاب بھی کہتے ہیں, جنگ احزاب بھی. یہ سارے سائملٹینیوسلی ہوئے. ایک طرف سے مسلمانوں کو معاشرہ قائم کرنا تھا, دوسری طرف سے آرمڈ ریبیلینز تھے. پوری گرینڈ الائنس جمع ہو گئی تھی, پورا گلف ورلڈ اس چھوٹی سی ریاست کے اوپر چڑھ دو رہا تھا کہ اس کو کچل کر ڈالیں گے, نہیں رہنا ہے اسے سرزمین پہ. انہوں نے ہمارے سوشل سسٹم کو چیلنج کیا. سوشل سسٹم کو چیلنج کرنا تھا کیا تھا کہ وہ ان کے رسومات پہ نہیں چلتے تھے. ہمیں ان کو ختم کرنا ہے, اس پوری سوسائٹی کو, اس مدینے کی سوسائٹی کو. پورا گرینڈ الائنس جمع ہو گیا تھا, ایلائی بنے تھے ایک دوسرے کے, جو اپنے ڈفرینسز تھے ان کو سائڈ میں کر دیا تھا, جمع ہو گئے تھے کہ ہمیں ان مسلمانوں کو کچلنا ہے. تو ان کے ساتھ مقابلہ بھی تھا اور وہ ماڈل بھی پیش کرنا تھا. یہ ہے وہ ماڈل جسے ہم 13 برس اس کی دعوت دیتے رہے. یہ ہے وہ ماڈل. تو مدینہ کی آپ ذہن میں آنکھوں کے سامنے وہ پکچر بنائیں, کیا تھے وہ سرکمسٹانسز جس میں سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے. آپ کی روح کانپے گی جب آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ کو ڈاکٹرن سمجھ آئے گا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے قرآن. اس کے بعد یہی نہیں, اب سب سے امپورٹنٹ چیز تھا جو مکہ میں نہیں تھا. اٹ واز اے پرابلم آف ہپوکریٹس, منافقوں کا دور. منافقوں کا پرابلم نہیں تھا مکہ میں. مکہ میں یا تو ایبسلوٹ ریجیکشن تھا ان دا فارم آف ابو جہل, یا تو ایبسلوٹ ریجیکشن تھا کہ بھائی ہم اسلام کو نہیں مانیں گے, نہیں ماننا ہے ہمیں اسلام, نہیں ماننا ہے آخرت, نہیں مانتے ہیں اس اللہ کو, سما معاذ اللہ. یہ تھا نا, ایسے ہی ٹون تھا نا کفار قریش کا. یا تو پورے پکے مسلمان تھے, عبداللہ بن مسعود جیسے مسلمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے مسلمان, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کریکٹر. یا تو ایسے مسلمان تھے ایک سائڈ پہ, آن دا اپوزٹ پول جو کریکٹر تھا وہ تھا جیسے ابو جہل کا, ولید ابن مغیرہ کا. یا تو یہ کریکٹر تھے بالکل کمپلیٹ پولر اپارٹ, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. کوئی مکسڈ اپروچ نہیں تھا, یا تو بلیک تھا یا تو وائٹ تھا, کوئی گرے میٹر نہیں تھا بیچ میں. لیکن یہ گرے میٹر کہاں پہ آیا؟ یہ گرے میٹر کہاں پہ آتا ہے؟ مدینہ میں آتا ہے نا. وہاں منافقوں کا دور تھا, اور منافق بھی ایک قسم کے نہیں, منافق بھی کتنے قسم کے, اس چیز کو تھوڑا سا بیان کریں گے. دیکھیں, ایک منافق تھے جو اسلام تو لائے تھے, ایمان تو لائے تھے, لیکن قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جسے آگے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں مرض ہے. وہ مرض کیا تھا؟ دنیا کی محبت. یعنی انہیں تو دین سمجھ آیا تھا کہ واللہ یہ حق ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہی حق ہے, لیکن اس کے لیے قربانیاں نہیں دیتے تھے. کس چیز کی قربانی؟ وقت کی قربانی, مال کی قربانی. اس چیز کی قربانی نہیں دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ, اس کے احکامات پہ پورا اترنا ان کو گرا تھا. یہ ان کو بڑی مشقت ہوتی تھی کہ ہم کیا, اس کے لیے تو ڈیمانڈ ہے نا, یہ خالی گواہی تو نہیں ہے نا, اس کے اوپر اترنا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے. یہ شہادت تو گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ ٹیسٹمنی کرنا اقرار باللسان بھی تھا, یہ تصدیق بالقلب بھی تھا, اور تصدیق بالعمل بھی تھا. تو ایسے مسلمان تھے جو وربلی تو تصدیق تھے اس فیتھ کو, اس ڈاکٹرین کو, لیکن اس پہ اترنا بڑا مشکل تھا ان کے لیے. اور دوسرے قسم کے منافق ایسے تھے جو واقعی دشمن تھے اسلام کے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیس بدل کر آتے تھے, اسلام گروہ میں مطلب اسلامی جماعت میں گھس جاتے تھے, اور وہاں اندر سے انٹرنل ڈیمیج چاہتے تھے مسلمان کے گروہ میں کرنا, فوڈ پیدا کرتے تھے. ان کی ایول انٹینشن تھی ہی, وہ ایکسٹریم فارم آف منافقت تھی. عبداللہ بن ابی جیسے لوگ, تو یہ ایسے لوگ تھے جو واقعی اسلام کے دشمن تھے, لیکن اسلام کا یہ لباس اوڑا تھا تاکہ ہم اندر سے اسلام کو ڈیمیج کر سکیں, اس جماعت کو, ان مسلمانوں کو ڈیمیج کر سکیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے. یہ ایسے منافق تھے.
ٹو بی مور اپروپریٹ. تو یہ دو قسم کے منافق تھے. ون کیا تھا؟ ایک پہلا والا کون تھے؟ پہلے والے یہ تھے کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی منافق کہتے ہیں. اور ایسے کہتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں تو مرض ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے. یعنی پھر یہ بہہ جاتے ہیں، پھر ان کا اسلام سے کوئی ناتا نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا اس چیز کو؟ آر یو فالوئنگ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ اب اس کے بعد تیسرے ٹائپ کے منافق تھے. وہ کون تھے؟ وہ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام تو اختیار کیا تھا لیکن فائدے کے لیے. کس کے فائدے کے لیے؟ دنیاوی فائدے کے لیے. یہ بھی ایک عجیب قسم کے منافق تھے. دیکھیں، جب کسی چیز کا ایک آرڈر مینٹین ہوتا ہے نا، کسی فار ایگزامپل کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اسی کا آرڈر مینٹین ہوتا ہے، یعنی اسی کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے، اسی کی گورننس چلتی ہے، اسی کے ایڈمنسٹریشن شپ چلتی ہے. اس ٹائم ایڈمنسٹریٹر گورنر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو تو غرض تھا دنیاوی فائدہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ماحول کس کا ہے؟ اسلام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا. تو آئیے اسی گروہ میں شامل ہوتے ہیں دنیا کا فائدہ کمانے کے لیے. جب مالی غنیمت آتا تھا تو پہلے جمع ہوتے تھے مالی غنیمت میں کہ بھائی ہمیں بھی مال دو، ہم تو اسلام لے آئے ہیں. یعنی دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے اسلام کو اختیار کیا تھا. جب اسلام کا سما معاذ اللہ غلبہ کمزور ہوگا تو پھر سے چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہم چلے. جہاں ہوا چلتی ہے وہیں یہ بھی چلتے ہیں. جہاں تھوڑا بہت لگا کہ اسلام کا پلڑا کمزور ہوا، مسلمان گروہ کمزور ہوا، تو چھوڑ دیں گے ان کو. جس 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 راستے میں جس راستے میں جس ہوا کا رخ جہاں پہ ہوگا اسی کی طرف ہم بھی چلیں گے. ہم ریزسٹنس نہیں دکھائیں گے، اس فرکشن کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں بہنا ہے اس ہوا میں. وہ ہوا کیا تھی؟ دنیا کا فائدہ. یہ تین طریقے کے منافق تھے. اور فائنلی کون ایسے منافق تھے؟ جو خاندانی مسلمان تھے، جن کا دیکھیں کسی کا پیرنٹ مسلمان ہو گیا، کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا، پورا معاشرہ ہی مسلمان ہو گیا. اب کیا بچا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کیوں جھگڑا کرنا ہے اپنی فیملی سے، بھائی میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. اس کا مطلب درد لے کے وہ مسلمان تو نہیں بنا، خاندانی. سما معاذ جیسے ایک اس کو اپلائی کرنا کافی مجھے مشکل ہوتا ہے، لیکن کر سکتے ہیں نا. ہم طریقے کے مسلمان، ہم جیسے مسلمان کہ پیرنٹس ہیں جو انہیریٹنس میں جیسے مسلمان اسلام ملا ہے، کہ پاپا مسلمان تھے، گرینڈ پیرنٹس مسلمان تھے، اور ہم بھی مسلمان ہیں. اور یہ اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. روایتی مسلمان، خاندانی مسلمان، جیسے انہیریٹنس میں کوئی پراپرٹی ٹرانسمٹ ہوتی ہے ویسے یہ ریلیجن ٹرانسفر ہوتا ہے. ہاں ریلیجن اسے بول سکتے ہیں. کچھ رسومات ہے، شادی بیاہ کریں گے تو جو معاشرے میں مسلمان معاشرے میں جیسے شادیاں کرتے ہیں ویسے کریں گے. لیکن اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اسے کوئی غرض نہیں. پڑھتے بھی نہیں ہے تو سمجھے گا کیا؟ تو یہ اس طرح کے چار منافق تھے، چار قسم کے منافق تھے مدینہ میں. اور اس کانٹیکسٹ میں اسی لیے منافقوں کا بھی ذکر اس میں آیا. پھر اس کے بعد اس کی منافقت جتنی ڈیولپ ہوتی رہی، پھر آگے سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ آراف، یہ اس میں آئے گا. ان کی اور باقی خصوصیات کیا تھی ان منافقوں کی. لیکن کچھ ایک بیک ڈراپ دیا گیا، ایک ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ ہے وہ منافق، ان کی کریکٹرسٹکس یہ ہے. تو یہ تھے چار قسم کے منافق. اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہونے والا ہے ہمارا، وہ ہے اس اسٹرکچر کیا تھا. یہ اسٹرکچر کیا ہے اس سورہ بقرہ کا؟ یہ تو کانٹیکسٹ تھا ابھی تک. کیا حالات تھے، کیا گیون سرکمسٹانسز تھے، کیا سیرہ کا اس ٹائم سچویشن تھا جن حالات میں یہ چیپٹر نازل ہوتا ہے، یہ سورہ نازل ہوتی ہے. ایک تو سیرت کا واقعہ تھا، زمانہ حالات کیا تھے جس میں نازل ہوئی. اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک مختصر طور پر کوئک ریویژن میں اس کو سمجھاتے ہیں. ریویژن نہیں کہیں گے، ایک فری فیز کہیں گے ٹو بی مور اپروپریٹ، تاکہ آپ کو اسٹرکچر سمجھ آئے ہمیں کیسے سورہ بقرہ کو اپروچ کرنا ہے. اس کو تھوڑے بہت کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا کمپارٹمنٹ آتا ہے اس کے 4 رکوع پہلے. اسٹرکچر اس کا ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ، کانٹیکسٹ ہو گیا ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے اسٹرکچر پہ. جو اسٹرکچر ہے اس سورہ کا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم اس کی جو پہلے 4 رکوع ہے نا، وہ پورا مکہ لائف کو سمیٹ کے رکھتا ہے. جو مکہ میں ہوا کن چیزوں پہ بحث ہونے لگی؟ ایمان، نبوت اور آخرت. اسی چیز کو سمیٹا گیا انہی 4 رکوع میں. پہلے 3 ہی رکوع ہے، لیکن اوورآل ان کا ریلیشن پورے 4 رکوع کے ساتھ ہے. جو پہلے 4 رکوع ہے 1 to 4 پوری مکن لائف کو سامنے رکھا گیا کہ یہ ہے وہ مکن لائف جس سے ہو کے آپ آئے ہو.
اس کا مطلب کہیں آپ سیرت کو اوجل نہ کر دو اپنی آنکھوں کے سامنے. اس مکن لائف کو سامنے رکھنا ہے, ان سختیوں کو سامنے رکھنا ہے, ان مشقتوں کو سامنے رکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو سامنے رکھنا ہے, شیب بنی ہاشم کو سامنے رکھنا ہے, اس سوشل بائیکاٹ کو سامنے رکھنا ہے, اس طائف میں گزرے ہوئے حالات کو سامنے رکھنا ہے, ایتھوپیا کی مائگریشن کو سامنے رکھنا ہے, عبداللہ بن مسعود کے اس پتھر کھانے, اس پتھر سے جو انہوں نے پتھر کھائے اس قرآن کو لے کر, ان حالات کو سامنے رکھنا ہے. بلال کی جو مشقت تھی جب وہ اس تپتی ہوئی ریت میں برداشت کرتے تھے اور پکارتے تھے احد احد, ایک ہے, تنہا ہے, اکیلا, وہ اللہ, وہ رب, وہ الہ جسے ہم نے مانا ہے, اس زندگی کو سامنے رکھو آپ, اسے اوجل نہ کرنا, اسے کہیں بلا تو دن نہیں دینا. یہ ہے وہ مکن لائف, آپ سامنے رکھو تو آپ کو سورہ بقرہ میں پہلے 4 رکوع میں مکن لائف پوری سمرائز کر کے رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے پورا سمرائز کیا پورے مکن لائف کو, مکن ریولیوشن کو ان 4 رکوع میں, جو آپ کو پہلے 4 رکوع ملیں گے آگے سورہ بقرہ میں 1 to 4. یعنی ایمان کے بارے میں بات ہوئی, پھر اپوزٹ پول میں کفر کے بارے میں بات ہوئی, انسان کا پرپس سمجھایا گیا, منافقوں کے بارے میں بحث ہونے لگی کیونکہ وہ بھی تو تھے نا بیچ میں. تو یہ سارے فیز کو جمع کیا, پورے مکن لائف کو جمع کیا ان 4 رکوع میں. یہ تھا وہ پیریڈ, یہ تھے وہ حالات جس میں سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے, اور یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سٹرکچر جو آگے ہم پڑھیں گے جب ہم مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے پہلے 4 رکوع. اور انہی رکوع کو میں تھوڑا اور ڈسکس کروں, تھوڑا الابریٹ کروں, تو اس میں اگلے فیز میں جو اسی رکوع میں آتا ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے. انہیں ایک تو پہلے مکن لائف کو سمرائز کیا, اس کے بعد پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو چھیڑا گیا. دیکھیں, میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں یہاں پہ, جب آپ سورہ بقرہ کو ایز اے ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا, تو آپ کو لگے گا ہر کوئی چیز جدا جدا ہے. یہ کیا کہیں پہ ایمان پہ بات ہونے لگی, پھر وہی پہ منافقوں کی بات ہونے لگی, پھر وہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا, پھر وہی بنی اسرائیل کا قصہ چھیڑا گیا, پھر وہی پہ خانہ کعبہ کا قصہ چھیڑا گیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہونے لگی, پھر سود کے حرمت کے بارے میں بات ہونے لگی. تو آپ کو ٹرانسلیشن جدا جدا لگے گی, لیکن جب آپ ان کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے, آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے, آپ کو لگے گا جیسے ایک ٹیلر اس کپڑے کو سٹچ کرتا ہے نا, ایک بالکل اس وہ جب اس کانٹیکسٹ کو نظر میں رکھیں گے آپ, کیونکہ اس میں کوئی کہیں جگہ پہ کوئی لوپ ہول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں ہر ایک چیز اپنے ربط و ضبط میں قائم ہے. لیکن جب ہم اپنی ہیومن پیڈسٹلز کو دیکھتے ہیں, ہیومن پیرامیٹرز کو, ہیومن سٹینڈارڈز کو دیکھتے ہیں, اور اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص کر سورہ بقرہ کا, تو ہمیں نظر آتا ہے یہ تو جدا جدا ہے, کیونکہ ہم 1 ڈائمینشنل ہے. انسان 1 ڈائمینشنل دیکھتا ہے. فار ایگزامپل, ایک ہاتھی کو کھڑا کرو اور ان انسانوں کو پٹی لگا دو آنکھوں کے اوپر, تو یہ کوئی جسے ہم مائکرو اور مائکرو پرسپیکٹو کہتے ہیں. میکرو اینڈ دا بائنری فارم آف میکرو از مائکرو, جسے مڈراک, ایک فلاسفر ہے مڈراک, اس نے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ آپ کسی ہاتھی کے اوپر جب جائیں گے, آپ ایک انسان کے اوپر پٹی لگا دو, تو وہ ہاتھی کی پونچھ ہاتھ میں لے گا, تو وہ کہے گا یہ ہاتھی ایک ٹیل کی طرح ہے, رسی کی طرح ہے. کسی کے ہاتھ میں اس کا ٹرنک آئے گا, جو بیچ میں اس کی نوز ہوتی ہے, ٹرنک, تو کوئی سمجھے گا کہ یہ تو بڑے ایک سنیک کے ٹائپ ہے. کوئی اس کا پاؤں پکڑے گا تو سمجھے گا کہ یہ تو ایک بڑے درخت کی طرح ہے. تو غرض کہنے کا مطلب ہے کہ الگ الگ ڈائمینشنز ہیں نا, الگ الگ پرسپیکٹیوز ہے, پرسپشنز ہیں انسان کے, تو وہ اسی 1 ڈائمینشنل ویژن سے جاتا ہے اس سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنے میں. لیکن یہ سورہ بقرہ, اس کو 3D ویو سے دیکھنا ہے, ہر ایک نظر سے, ایک جسے ہم کہتے ہیں برڈس آئی ویو, بالکل آسمانی نظر سے دیکھنا ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے سورہ بقرہ, جب آپ اس انداز سے سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو ہر ایک چیز جیسے وہ چین کے نظر میں آئے گی, چین کے شیپ میں. جیسے آپ کسی ویلی میں دیکھتے ہو, ایک ویلی ہوتی ہے, اس کے ارد گرد ماؤنٹینز ہوتے ہیں, وہ ایک چین کی طرح ہوتے ہیں, چین آف ماؤنٹینز. آپ کو سمجھ آئے گی سورہ بقرہ ایک چین کی طرح ہے, ہر کوئی ٹاپک اپنے دوسرے ٹاپک سے مناسبت رکھتا ہے, بالکل اس کا جواب ہے. پہلے سوال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس کے جواب دیتے ہیں اگلے فیز میں. لیکن جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, تو وہ ربط و ضبط, وہ کانٹیکسٹ, وہ پریفیس, وہ سیرہ, سب کچھ اس میں بکھر جاتا ہے. تو ان لفظوں سے کھیلتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم دور کریں گے. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم قرآن کو یا اس سورہ بقرہ کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں. تو خیر, یہ تھوڑا اصولی بات تھی. اب ہم اس سے ہٹ کر واپس آتے ہیں کہ اب اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں جب یہ انہی پہلے 4 رکوع میں آئے گا وہ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اویئر کراتے ہیں آپ کا پرپس کیا ہے.
یعنی آپ ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بحثت ہدایت، بحثت خود ایک ہدایت یافتہ انسان تھے. اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں آپ ایتھکس موریلٹی میں کتنی آگے آئیں گے، ایتھکس اور موریلٹی میں آپ کتنی آگے آئیں گے. دیکھیں آپ ویسٹرن ایپسٹمولوجی یا ویسٹرن فلسفی جب آپ پڑھتے ہیں، ویسٹرن سیکولرزم کو جب دیکھتے ہیں آپ، جو بھی مین میڈ نالج ہے جسے ہم امپیریسزم کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم سکیپٹسزم نام سے جانتے ہیں، کنسٹرکٹیوزم سے نام سے جانتے ہیں، یا ریشنلزم کے نام سے جانتے ہیں، یہ سارے جو نالج، جو باڈی آف نالج ہے ہمارے سامنے، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو پرسپشن ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، ایولیوشن کا ہے، جسے ڈاروین کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ انسان پہلے ایک جانور تھا، اسی کی ڈیولپمنٹ ہونے لگی. اس کا مطلب اس کا جو آغاز تھا وہ جانور تھا، یعنی کہ اس کے ایسنس میں جانوریت چھپی ہوتی ہے، جسے نیٹجے آگے جو فیڈرک نیٹجے ہے ایک فلسفر ہے، اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ انسٹنکٹ پہ کافی زور دیتے ہیں، انسان کی جبلت، انسان کی حیوانیت پن وہ نظر آتا ہے. لیکن قرآن اس کے اپوزٹ میں کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آپ ایسے نہیں ہو، آپ حیوان تو نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلا ہی منصب دیا ہے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹیو ہو، دنیا میں خلیفہ بن کر آئے ہو. خلیفہ کا مطلب ہے اس کا نائب، اس کا ریپرزینٹیٹیو اس پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے. تو آپ دیکھیں جب آپ کا یہ ویژن ہوگا کہ میں دنیا کو رہبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کو تہذیب سکھانے آیا ہوں، مورالٹی سکھانے آیا ہوں، ایتھکس سکھانے آیا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے آپ کا کریکٹر کتنا اوپر جائے گا. آپ پھر ان ہیومن ویلیوز، ان ہیومن سٹینڈارڈز پہ کام نہیں کریں گے کہ میں حیوان ہوں، حیوان پہ سطح پہ کام کروں گا. یا تو پھر آپ دوسرے انسان کو مطالعہ کیجئے جو اسی باڈی آف نالجز میں آتے ہیں، جیسے سگمنڈ فرائڈ. وہ ڈیزائرز کو، سیکچوئل ڈیزائرز کو آگے رکھتے ہیں. تو انسان حیوان ہے، کریں جو کرے، اس کا سیکچوئل ڈیزائر ہی اس کا ایپیٹوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، آپ کا ایک پرپس ہے، آپ کو اس دنیا میں ایک آبجیکٹیو ریئلٹی پیش کرنی ہے، اس کے بعد پھر اس کا حساب دینا ہے. فیما کن، تم کیا کیا، تمہیں جو تمہیں میں نے علم دیا، جو تمہیں میں نے منصب دکھایا بنایا تھا، آپ کو ایمبیسڈر بنا کر بھیجا تھا، اس ریپرزینٹیٹیو کے منصب پہ آپ کو سونپا تھا، اس کا کیا عمل ہے، کیا طرز عمل ہے، اس کا کیا کر کے دکھائے. یا آپ اسی ڈارونزم کو ایکسٹریم پہ لے لیجئے. اس کے ساتھ ہمیں اور ایک فلسفر آتے ہیں بائی دا نیم ہربرٹ سپنسر، جن کا سوشل ڈارونزم کانسیپٹ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کانسیپٹ ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ جس کی جتنی چلے گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا ڈومینیٹ کرے گا کرے. ایتھکس کا کیوں خیال رکھیں گے؟ ہم جتنے امپوز کریں گے اپنے آپ کے اوپر، جتنا سٹرس ہے اپنی سوسائٹل ویلیوز کے اوپر، اتنا ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی غریب ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی لاچار ہے. ہم کیوں ٹیکس بھریں گے، ہم کیوں زکات دیں گے. کوئی کمپٹیشن میں پیچھے رہا تو رہنے دو. ہم اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی مصلحت، اپنا کردار، اپنے مفادات. ہم کیوں سوچیں گے دوسرے کے بارے میں؟ پڑھنے دو پیچھے. لیکن اس کے اپوزٹ میں یہاں کہتا ہے اسلام کہ جو کمپٹیشن سے تھوڑا پیچھا رہا اس کو تھوڑا سا سہارا دو. تبھی ٹیکس کا ایک ٹیکس اس میں ایک صورت ہے. یہ ٹیکس کی میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اسی پیرامیٹر کو ڈرا کیجیے آپ، سوشلی بھی، پولیٹیکلی بھی، انڈیویجول لائف پہ بھی، ایتھکس پہ بھی، مورالٹی پہ بھی، انٹرنلائزیشن پہ بھی، پوٹینشل کو بھی ریکگنائز کرتا ہے اسلام. تو اس کا مطلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت ہے کہ وہ اس ایپیٹوم پہ پیدا ہوئے ہیں، اس منہج پہ قائم ہوئے ہیں. انہیں بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ نام پڑھو، آگے بقرہ میں ہی آئے گا کہ یہ نام پڑھو آپ اللہ کے نام سے، تو فرشتہ آگے بیٹھے تھے، تو فرشتوں کو وہ نام تو نہیں آئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام سارے آئے. اس کی وضاحت ہم کریں گے جب ہم قرآن کا مطالعہ آگے شروع کریں گے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے چیزوں کا جواب دیتے ہیں. یعنی یہ سارے دنیائی علوم ان کے ذہن میں تھے. ان کی نسل سے پیدا ہونا تھا البرٹ آئنسٹائن کو، ان کی نسل سے پیدا ہونا تھا ایزیک نیوٹن کو. تو یہ ساری قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ میں رکھی تھی. اس کا وجود تھا کہ وہ ہر ایک چیز سے واقف تھا، کیونکہ ان کی نسل میں پیدا ہونا تھا نا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی انٹیلیجنٹ پرسنالٹی. ہیومن پیڈسٹلز پہ بھی دیکھیں آپ، جتنے جو بھی اس فیلڈز میں کام کرتے ہیں، چاہے ایرسٹوٹل سے لے کے، پلیٹو سے لے کر، نیشے سے لے کر، جو بھی اس ہیومن ویلیوز پہ کام کرتے ہیں، جسے ہم انٹلیکچوئل، سو کالڈ انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کہتے ہیں. یہ غلط تعبیر ہے پورے انٹلیکچوئل فیز کی، لیکن کچھ حد تک تو انہوں نے دماغ کو یوز کیا. تو یہ سارے علوم، یہ سارا فن تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تھا، تبھی تو وہ جواب دے پائے اینجلز کے سامنے، فرشتوں کے سامنے. اور یہ ہم بھی دیکھتے ہیں یہ پروگرس کون کرتا ہے؟ فرشتے تو نہیں کرتے، تو انسان کرتا ہے.
تو اسی لیے ان کو سکھایا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کوئی چیز سکھائی گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا آگے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، ایسی نسل آنے والی ہے جو ہر ایک چیز کا اختیار رکھتے ہیں، ہیومن ویلیوز کے اوپر، ہیومن انٹلیکٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے ساتھ بھی، یعنی یہ ایک ہی ون ڈائمینشنل نہ بنے، یہ بائی پولر بنے، ساتھ ساتھ پروگرس کو بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ ایتھکس اور موریلٹی کو بھی ساتھ لے چلیں۔ ہم جتنے اپنی انوویشنز میں آگے جاتے ہیں اتنا ہمارا موریلٹی ڈیگریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی گاڑی ہے جس کا پہیا ہم نے فار ایگزامپل ایک بڑے وہیکل کا لگایا اور ایک چھوٹی سی گاڑی کا وہیکل لگایا اس کے ایک سائڈ پہ، تو گاڑی چلے گی نہیں نا، یہ سوسائٹی کیسے چلے گی، ایکویلبرم کیسے مینٹین رہے گا؟ ہمارا ایک بہت بڑا سوشل آرڈر ہے بائی دا نیم فنکشنلزم، فنکشنلسٹک پرسپیکٹو ہے جو سوسائٹی کے فنکشن کے اوپر کام کرتی ہے، لیکن کیسے چلے گا ایکویلبرم جب موریلٹی کو آپ نے پیچھے چھوڑا، مٹیریلزم کو آگے بڑھایا، انوویشنز کو آگے بڑھایا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تربیت کرتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریشن ہمیں سکھاتی ہے آپ کو ایپیٹوم آف سیولائزیشن میں رہنا ہے، پولیٹیکلی بھی، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی، ہر کسی معاملے میں تمہارے انسان کے ساتھ اچھے سے بہیو کرو، تمہیں بنایا ہے وہ رحمت للعالمین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ اس کی امت میں نظر آنا چاہیے کہ یہ ہے اس رحمت للعالمین کی امتی، یہ ہے وہ آبجیکٹو ریئلٹی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار زور دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ اسٹرکچر تھا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر میں نے ضروری سمجھا اس کو میں ڈسکس کروں۔ تو یہ تھا اس کا پہلا فیز سورہ بقرہ کا۔ آگے والا فیز کیا ہے جو میں نے ابھی کہا آپ سے، جو 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک چلتا ہے، وہ ہے بنی اسرائیل کا سلسلہ، ان کی کیا خرابیاں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ جو کمیونٹیز ہوں گے یہ اس ٹائم بھی کافی انفلوئنشل تھے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی نا جو کمیونٹیز کافی انفلوئنشل رہیں گی ہر کسی معاملے میں۔ سورہ بقرہ 10 رکوع اور آگے چل کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر، ان کے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر، کیونکہ لیگیسی رہے گی کہ انفلوئنشل کافی رہیں گے ورلڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، چاہے پھر وہ ایتھیکلی رائٹ ہو یا رانگ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن انفلوئنشل ان کا انفلوئنس تو رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تنبیہ کیا گیا، کیونکہ قرآن تو اصل میں اہل ایمان کے لیے، ہمیں تنبیہ کیا گیا، دیکھیں جو اہل یہود نے کیا، سارے یہودی نہیں، اس چیز کو میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں، سارے نہیں، سارے اہل کتاب نہیں، لیکن میجورٹی جو انہوں نے غلطیاں کی اسے نہ دہرانا، اے مسلمان کے، اے اسلام کے دعوے دارو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، ان غلطیوں کو دہرانا نہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ آپ جب ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے جب آپ سورہ بقرہ خاص کر بنی اسرائیل کا فیز پڑھیں گے نا، اس کے بعد اپنے آپ کو ریئلائز کیے ہم میدان محشر میں بیٹھے ہیں اور یہی سورہ بقرہ ہم کھول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے تو اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، یعنی خاص کر یہودی کے بارے میں ذکر ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے مطلب ایز اٹ از، کیونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب تو نہیں ہوگی نا، لیکن امت تو ہے نا، یہ امت تو چل رہی ہے نا ٹل دا ڈے آف ریزرکشن، جب تک ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے وہ سارے صفات آج ہمارے سو کالڈ مسلمز میں ہے، ایز اٹ از، ایک ایک کام ہر کوئی ہم ایسا ہی کر رہے ہیں جس چیز سے ہمیں تنبیہ کیا گیا، جس چیز سے ہمیں روکا گیا۔ ٹھیک ہے، پلیز ریفرین فرام ٹیکسٹنگ فرام دا چیٹ سیکشن پلیز۔ اب اسی چیز پہ ہمیں تنبیہ کیا گیا، ایز اٹ از ہم وہی کام کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اویئر کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی حکمت کے تحت قرآن میں کوئی چیز پیش کری، قرآن میں کوئی دعویٰ پیش کیا، قرآن میں کوئی بات کہی، اس کام کو دیکھیں آپ، وہ کام کے بارے میں فوکس کیے، گروہ کے بارے میں فوکس نہ کیجیے۔ ایجپشن سیولائزیشن میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گروپ کے بارے میں ذکر ہے، تو ہاں تو بحثیت ذکر تو ہے، لیکن وہ کام دیکھیے، وہ لائیو دیکھیں۔ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں تو ذکر ہے، بنی اسرائیل کو ریپلیس کیجیے حالات، جب کام سمجھ آئے گا تو ہمارا کریکٹر سامنے آئے گا، ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے، اجتماعی حالات ہماری کیا ہے، سوشل ویلیوز کیا ہے ہمارے، انڈیویجول حالات کیا ہے ہمارے، آپ کو اپنا آپ آئینے میں نظر آئے گا، اجتماعی کے طور پر بھی، یعنی سماج کے لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی۔ یہ بنی اسرائیل جب یہ سارا ہم مطالعہ کریں گے تو آپ یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہماری روح کانپتی ہے جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، یہ جو دعوے ہیں ہمارے، یہ جو تکبرانہ کریکٹر ہے ہمارا، پورا اتر جاتا ہے۔ کلیئر ہوا؟ اس کے بعد آئے دیکھیں گے جو سورہ بقرہ کا بیچ والا فیز ہے، یعنی پورا جو ہارٹ آف سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور کیسا ذکر کیا، کیا بلندی کے ساتھ ذکر کیا، اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ میرے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس سورہ، یہ جو بیچ ہے، جو ہارٹ آف بقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو یہ بنی اسرائیل لوگ تھے، یہ کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم ہیں. جو اہل نصارہ ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ خود دعویٰ کرتے ہیں ہم تو ملت ابراہیم ہی ہیں. اور مشرک بھی، جو مکہ کے مشرک تھے، جو پولیتھیسٹس تھے، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہماری نسل تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی چلتی ہے، جو کہ حق ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے چلتی آ رہی ہے نا عرب کی نسل، عرب کی پروجنی. یہ اینسسٹریل روٹ جو ہے، یہ اینسسٹریل ٹری جو ہے، یہ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ سے ہی ہے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل عرب میں. اسی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا ابراہیم 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 علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نام نہاتی دعویٰ تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سب سے ٹوٹ کے ایک مسلمان ہو گئے تھے. تم کیا آپ میں دعوے کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم ہیں، یا تو ہماری ملت پہ ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اور میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. آج کی کانٹیکسٹ کو دیکھیں آپ، سامنے اس پورے ورلڈ آرڈر کو سامنے رکھیں، کرنٹ افیئرز کو سامنے رکھیں، جو حالات چل رہے ہیں پورے دنیا میں آپ سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا پورا مڈل ایسٹ آپ کو نظر آئے گا، عرب ورلڈ سامنے آئے گا، بائی پولر ورلڈ سامنے آئے گا، الائڈ ایکسیز پاور کی ہسٹری سامنے آئے گی. آپ کو سیولائزیشنل کلائمیکس نظر آئے گا جب آپ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کو ریویل کرنے کی، لیکن تھوڑا سا میں بیک ڈراپ دوں، تھوڑا سا میں آپ کو ایک اشارہ دوں کیا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا نا ابراہیم اکارڈ کا، ابراہیم اکارڈ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم کانسیپٹ پڑھتے ہیں. اس میں کیا ڈسکس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، آپ تو کزنس ہیں. بے شک ہم تو کزنس ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹے ہیں. تو آپس میں یہ جو پروجنی آتی ہے، سامنے جو پاپولیشن آتی ہے، تو آپس میں کزنس ہوئے نا. تو یہی ورلڈ آرڈر میں چلتا ہے کہ آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں، آپ تو کزنس ہیں. تو پھر ہمارے سو کالڈ مسلم گورنشپ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان بے وقوفوں کو میں بے وقوف کہہ سکتا ہوں، اس کے بغیر کوئی مجھے پولائٹ ورڈ نظر نہیں آتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایگزسٹنس مینٹین کریں، سورہ بقرہ اور آل عمران کو پسے پشت چھوڑ دے، قرآن کی حرمت کو لے کر ہم اس کو اپنے نظر انداز کریں اور ہم اپنی عقل کے ساتھ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ تو اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے ملت ابراہیم، تم ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، تم بھائی وہی کرو گے تو کیا فرق رہ گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹالریشن کی بات نہیں کرتا. اس چیز کو آپ ایکسٹریم میں نہ لے، گلو نہ کریں اس چیز کو کہ آپ کہیں گے نوید سر نے یہ کہا کہ کو ایگزسٹنس دکھانا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جو کسی اسلامی معاشرے میں کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کے بدلے میں اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا کہ اس کو کیوں تکلیف پہنچایا. یہ اسلام کا کریکٹر ہے، اس کو آپ امبیلنس نہ کریں. لیکن کو ایگزسٹنس آن دا بیس آف آئیڈیالوجیز نہیں ہو سکتی. آئیڈیالوجی کیسے ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے الگ الگ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. وہ تو پہلے ریجیکشن کا آرڈر دیتا ہے، پھر کہتا ہے تم اللہ تعالیٰ کے منصب پہ آؤ، تم پہلے ان سارے بتوں کو توڑو، پھر جا کے اس ایک اللہ کو ایمان، اس ایک اللہ پہ ایمان لاؤ. تو کو ایگزسٹنس دکھانا آن دا بیس آف آئیڈیالوجیز ہو نہیں سکتا. یہ تو الگ الگ، یہ تو متضاد ہے. ایک پولر آئیڈیالوجیز آپ مکس کر رہے ہو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الٹا اپنے اوپر حجت بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جنت تو نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے یہ کام کیا. سورہ بقرہ جیسے گواہی بنا کر پیش کر رہی تھی کہ میں اس ایمان والے کو جو مجھ پہ تلاوت، جو مجھے میری تلاوت کرتا تھا، مجھ پہ درود بھیجتا تھا، یعنی مجھ پہ عمل کرتا تھا، میں اس کو جہنم میں نہیں لینے دوں گا. اسی طرح کسی سورہ بقرہ اور آل عمران حجت بنیں گے اس انسان کے اوپر، اللہ اس کو جنت میں نہ چھوڑ، اس کو جہنم بھیج، کیونکہ اس نے مجھے کبھی بھی نہیں پیروی کی. اے اللہ تو نے بار بار اس میں روکا تھا کہ آئیڈیالوجیز آپس میں مکس نہیں ہوں گی. یہ تو مکس اپ کر رہے ہیں ہر کسی چیز کو.
प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजीज लाते हैं, लेकिन इसका मतलब टॉलरेशन नहीं। मुसलमान पे ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक इंसान के साथ अपने एपिटोम ऑफ कैरेक्टर के साथ बात करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हाँ, मयारात अलग अलग रखे, अलायंस नहीं हो सकती ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजीज। कैसे हो सकती है? क्योंकि हम तो अपने नफ्स से नहीं चल सकते ना। हमने उस अपने अल्लाह को अपना रब माना है, हम उसके गुलाम हैं। तो गुलामी को अपने ऊपर कैसे तसव्वुर कर सकता है कि मैं अपनी बात अपने वर्डिक्ट से करूं? मुझे तो उस अल्लाह का हुक्म फॉलो करना है। तो हमारे सो कॉल्ड रैशनलिस्टिक, सो कॉल्ड इंफीरियर पर्सनैलिटीज आते हैं, जिनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा होता है, सूरह बकरा और आले इमरान का तस्वुर ही नहीं होता है उनको। उसे पसे पुष्टि छोड़ते हैं, कुरान को पसे पुष्टि छोड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं कुरान के, फिर कहते हैं हम तो मुस्लिम बरादरी के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, इसका नाम इंटॉलरेशन नहीं। टॉलरेट अलग होता है। हमें हर एक के साथ अपने कैरेक्टर के साथ बिहेव करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। हमारी जिम्मेदारी, हम हर एक इंसान के माल की, उसके जान की, उसके ईमान की, उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइडियोलॉजीज आपस में मिलेंगी। जब हमने तस्वुर किया ये सारे मिल्लत इब्राहिमी हैं, तो फिर हमने सूरह बकरा और आले इमरान को पसे पुष्टि छोड़ दिया। और मैं कसम खाता हूं, ये मेरा ईमान है कि इनके ऊपर हुज्जत तारी होगी अगर ये जानबूझकर ऐसे करते हैं। इज्तिहाद की खता अलग है, इंसान के कंसेंसस में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर इसको आप करंट सिनेरियो में देखिए तो आपको नजर आएगा हालात। ये कुरान हमसे डिमांड करता है, ये कुरान की डॉक्ट्रिन है। सूरह बकरा को हम बस ऐसी जो हम तस्वुर करते हैं कि हाँ मैंने कहा इसकी सारी सिफात ये हैं, लेकिन कुरान का मौजू तो देखें, सूरह बकरा का मौजू तो देखिए, क्या हमसे किया है, ये क्या हमसे डिमांड करता है, इसकी डिमांड तो देखें आप। और उसके बाद इसी बीच में जो हार्ट ऑफ द बकरा है, इसी में अल्लाह ताला काबा की तामीर के बारे में बात करते हैं। काबा की तामीर जो है ना, ये जो खाने काबा है, उसको आप हार्ट ऑफ सूरह बकरा देखें। और ये हार्ट वैसे है भी इन द नंबर्स भी, जिसमें सूरह बकरा में जो ये किबला का रुख बयान हुआ है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें किबला यानी खाने काबा की तामीर की बात हुई है, वो एग्जैक्ट अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे सूरह बकरा का, वो बीच में इसी वर्स पे उतरेगा। और इसी का तवाब भी हम करते हैं। देखें कुरान के कितने सारे मौजज़े हैं। हैरान होता हूं मैं जब इस कुरान का मुताला करते हैं। ये अल्लाह की किताब, ये इतना मुनज़्ज़म रोशन किताब, जिसको हमने इग्नोर किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, कहने का मतलब यह है कि खाने काबा का जिक्र है, इसकी तामीर का जिक्र है, फिर अल्लाह ताला इस पे एम्फसाइज करते हैं, इससे एक्सट्रैक्शन हम ये लेते हैं, इसका मफहूम हम ये लेते हैं। ये किनके हाथ में है? खाने काबा जो ये मिल्लत इब्राहिमी का एक सबसे बड़ा मिसाल, एक ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, एक सी जिंदा जिंदा जागता मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की एक है, वो है खाने काबा की तामीर। और इसकी बुनियाद का किसने डाली थी? आदम अलैहिस्सलाम ने। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कोई नस्ल गिवन सर्कमस्टेंसेस में कोई नहीं है सिवाय इब्राहिमी नस्ल, इस्लाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्रोजनी। और खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर में सबसे बड़ा हाथ और इसकी बुनियाद किसने डाली है? आदम अलैहिस्सलाम ने, खाने काबा की। और ये किन के हाथ में है, किन की गवर्नशिप में है? मुस्लिम्स के हाथ में। तो इसका मतलब ये सनद सबसे बड़ी है कि इस उम्मत जो इस इस्लाम को मानेगा वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी का हकदार है, वही दुनिया को रहबरी सिखा सकता है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है, उम्मत भूल गई है। उम्मत ने इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, इस मनहज को तो इग्नोर कर दिया, पसे पुष्ट छोड़ दिया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि ये खाने काबा अभी मुसलमान के हाथ में है। अब इसके बाद में एक और ऐसी चीज बोलने वाला हूं, शायद ये आगे हम जिंदा हो या नहीं नहीं हो, लेकिन इसकी चीज के बारे में तो ये बात जरूर होगी। ये मेरी एक अपना पर्सनल रिसर्च है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता। आई एम नॉट अ डॉगमेटिक, आई एम नॉट बीइंग डॉगमेटिस्टिक, मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता। लेकिन इस चीज को आप जहन में रखें, अगर बैतुल मकदिस का तस्वुर यहाँ हमारे यू नो अहली किताब में है कि वो हमारी मिल्कियत में शामिल है, तो उनका यकीनन ईमान इस चीज पे है कि बैतुल्लाह यानी खाने काबा भी उनकी मिल्कियत में होना चाहिए। ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि मुसलमानों के हाथ में? ये मिलत इब्राहिमी तो हम भी हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है मुसलमानों के हाथ में? हाँ, इसका तस्वुर आज नहीं करते, लेकिन कल करेंगे, कल ये भी दावा करेंगे कि खाने काबा जो है वो भी हमारी मिल्कियत में होना चाहिए। ये क्यों मुसलमानों के हाथ में है? क्योंकि मिलत इब्राहिमी तो हम भी है। तो सबसे बड़ा दावा है जो अहली किताब करते हैं।
تو اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو کیسے جرات کر سکتے ہیں؟ تو آپ انتظار کریں، اس چیز کے بارے میں بھی ڈسمنیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے، اس چیز کو بھی یقیناً کریں گے. خیر، یہ تھا اس چیز کے بارے میں، اور اپنا کنکلوژن میں بیان کرتا ہوں. اب اس کے بارے میں جو آخری فیز ہے سورہ بقرہ کا، وہ ہے سوشل ویلیوز کے اوپر. سوشل ویلیوز کے اوپر بات کرنا، سوسائٹل میک اپ کے اوپر بات کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ نے 23 رکوع بھیجے ہیں اس سورہ بقرہ میں، 23 رکوز، کیونکہ سوسائٹل میک اپ پہ بات کرنی تھی، سماج کی تعمیر کرنی تھی. سماج کیسے اب چلے گا؟ سوشل ویلیوز کے اوپر پرزور کام کیا گیا، انفرادی لیول پہ، اجتماعی لیول پہ. کچھ پولیٹیکل ڈاکٹرنز دیے، کچھ سوشل سسٹمز پہ بات ہونے لگی، اکانومک ڈسپلنز دیے، جس کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ ربا مت کرو، ربا مت کھاؤ، اس کی حرمت کا بیان، سود مت کھاؤ، اس کی پرزور مذمت سود کے بارے میں، اور اس کی حرمت کا بیان. یعنی ساری یہ پیڈسٹلز کیا ہیں؟ یہ سوسائٹل پیڈسٹلز ہے، سوشل میک اپ ہے، کیونکہ ایک سماج کو تعمیر کرنا تھا، وہ سماج پیش کرنا تھا کہ یہ سماج ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سماج ہے، یہ وہ تعمیر ہے جس کے بارے میں تمہیں منصب عطا کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا، تبھی ایمان سے کنکلوڈ ہے، تبھی ایمان سے کنکلوژن ہوتا ہے جو آخری رکوع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا. کیونکہ تب ہو سکتی ہے جب انسان کے اندر ایمان ہے. وہ ایمان کو کیا ہے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں ڈیفائن کرتا ہے. اتنی عظمت والی وہ رکوع ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر کام کرے، وہ ایمان پہ پورا اترے، تو تبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں اسے عطا کروں گا، یہ پورا منصب عطا کروں گا. تو یہ پورا بیک ڈراپ تھا، یہ پورا سٹرکچر ہم نے بیان کیا کہ کیا ہے سورہ بقرہ، کس چیز کو ہم کیسے اپروچ کریں گے. بٹ بائی بٹ ہم نے کمپارٹمنٹس میں ڈیفائن کیے. پہلے 4 رکوع، اسی میں اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، پھر بنی اسرائیل، پھر بیچ میں ہارٹ آف دی بقرہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کنیکشن ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، قبلہ جو ہمارا شفٹ ہے، یعنی جو شفٹ ہوا بیچ میں کہیں تھا، پہلے قبلہ ہی تھا یعنی خانہ کعبہ، پھر یہ شفٹ ہوا بیچ میں بیت المقدس کی طرف، پھر یہ پھر سے شفٹ ہوا کیونکہ نبوت شفٹ ہوئی، شریعت شفٹ ہوئی، آبجیکٹو ریئلٹی کو اب صرف جمع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، شریعت مکمل ہو گئی. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مکمل تعمیر ہوئی، وہ اپنے پینیکل پہ پہنچی. اسی لیے اب قبلہ، یہ ڈائریکشن ہمیشہ ٹل دا ڈے آف ریزرکشن قبلہ ہی رہے گا. اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد پھر فائنل شیپ اس کو ملی، سوسائٹل میک اپ پہ بات کرنے لگی، سوشل میک اپ پہ بات ہونے لگی اس پورے قرآن میں، کیونکہ وہ کوئی سماج نہیں جس میں سوشل ویلیوز نہ ہو، تو وہ سوشل میک اپ پہ بات ہونے لگی. فائنلی یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی؟ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا، اس لیے ایمان سے کنکلوڈ کیا گیا. تو یہ ہے پورا سورہ بقرہ کا سٹرکچر، یہ ہم نے اس کو سٹرکچر ڈیفائن کیا. تو یہ تھا انٹروڈکشن سورہ بقرہ کا. اب انشاءاللہ اس کو لائن بائی لائن، ورس بائی ورس انشاءاللہ اسے ہم نیکسٹ سیشن سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Yeah, you can, frame your questions. Let me stop the recording now, السلام please. علیکم. One second, please. Let me stop the recording.